बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सरफराज अजमल और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी पे इस्लामिक लेक्चर्स। नाज़रीन, माशरे पे अब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ एक अजीब कैफियत है। किसी जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किसी जगह पे कत्ल व गारत हो रही है और कहीं पे अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। गीबत का बाज़ार गर्म है, माशरे में तमाम बुराइयां पाई जाती हैं। एक माशरे को इस्लामी माशरा बनाने के लिए, एक माशरे को उसकी इस्लाह के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उस पे हम बात करेंगे। आज हमारे दरमियान मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं। मेरी दाएं जानिब मोहम्मद अल्ताफ़ कश्मीरी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं। उनके साथ ही मौलाना मोहम्मद तैयब अब्दुल्ला साहब, ये मुदीर हैं मदरसे के। मौलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना अल्ताफ़ साहब, अगर हम माशरे की बात करें तो इस्लाह माशरा से क्या मुराद है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवस्सुत से हमें माशरे के अफराद तक बात करने का और उनको बात अपनी बताने का मौका मैसर आया। देखिए, जब हम इस्लाह माशरा की बात करते हैं तो इस्लाह माशरा के अंदर इसके दो सेगमेंट होते हैं। अब इसको जब हम इस्लाह की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें नज़र ये आता है कि इस माशरे को समझने के लिए सबसे पहले उन लोगों को देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरह से अपने माशरे के अंदर रहते हैं, और अगर उनके अंदर जो बुराइयां नज़र आती हैं उन बुराइयों को हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, उनकी इस्लाह कैसे कर सकते हैं। तो इस सारे यानी दोनों पोर्शन को मिलाकर हम इस्लाह माशरा का नाम देते हैं। तो अगर हम किसी सोसाइटी को फ्रूटफुल देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रा इस माशरे की इस्लाह का एक काम शुरू किया जा सकता है। तो इस एतबार से हम ये कहें कि इस्लाह माशरा कहते किसको हैं, यानी माशरे की इस्लाह के लिए कोई ऐसी सरगर्मी का ऐलान करना, एक ऐसे मिजाज को परवान चढ़ाना, एक ऐसे माहौल को परवान चढ़ाना, एक ऐसे तरबियत के सिस्टम को लेकर आना कि जिसके ज़रिए से माशरे की इस्लाह मुमकिन हो सके। तो अगर हम मुख्तसर अंदाज में बताएं तो इस्लाह माशरा को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अच्छा, मौलाना तैयब साहब, ये बताइए कि अगर हम इस्लाह माशरा के हवाले से बात करें तो कुरान और हदीस से हमें क्या तालीमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आवाज़ की आवाज़ और जो हमारे दिल की आवाज़ है लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया और हमें सोर्स दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी हमें इसकी तालीम दी है। इस्लाह माशरा सबसे जो पहला नुक्ता है वो इस्लाह माशरा है। जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो निचोड़ है इस्लाह माशरे की, उस तरह उनके साथ जो सहाबा थे उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और इस्लाह माशरे के लिए सबसे पहले जो प्लान है वही है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि आप में से ऐसे लोग होने चाहिए जो अल्लाह ताला और खैर की तरफ उनको बुलाए और बुराई से उनको मना करे। तो इसका निचोड़, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि माशरे में सही लोग आ जाए, जो दीनदार लोग हों और जो लोगों को एक रोड मैप दे दे। असल में माशरा और इस्लाह ये दो अलग अलग अल्फाज हैं जिससे एक मुरक्कब बना हुआ है। और माशरा का मतलब है अरबी में जो माशरा आशरों से इसका मतलब मस्तर है, दो चीज़ों को मिलाना या आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। और इस तरह जो है ना इस्लाह है। इस्लाह वो स्वाद लाम और हा से एक बना हुआ मादा है। तो इसका मतलब यही है कि हम माशरे में रहेंगे तो जो फसाद है और जो गंद है, जो ख़राब बातें हैं और इस तरह के जो गुनाह हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, इसको मतलब ज़मीन से ख़त्म करेंगे, माशरे से ख़त्म करेंगे। तो ये जो है ना इस्लाह माशरा। इस तरह फिर हमें सीरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो हमें तालीम दी है उसका निचोड़ ये है और उसका खुलासा ये है कि हम जो है ना दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में इस्लाह माशरा। अब इस्लाह माशरा क्या चीज़ है? हम
اگر کوئی آپس میں دیکھتے ہیں دو لوگ اور لڑ رہے ہیں آپس میں تو ہم جا کر ان کے درمیان صلح کریں. کوئی ایک بندہ ہے وہ فرض کرے غیبت کرتے ہے, اس میں غیبت کی عادت ہے, تو ہم جا کر ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ کام غلط ہے, آپ بھی نہ کریں. اب اس طرح کے چھوٹے موٹے کام یہ جب غلط ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں, گناہ ہے, لیکن جب یہ عام ہو جاتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پورا معاشرہ اس گناہ کی وجہ سے اور غلط عادتوں کی وجہ سے وہ پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, تو پورے معاشرے پر اس کا اثر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں فرمایا ہے کہ آپ اصلاح معاشرے کی کوشش کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے, اپنی ذات سے اور فرد سے شروع کیا ہے, وہاں سے پھر انہیں اپنے گھر کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ نہ کریں کہ دوسرے کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائے. معاشرے میں جو ہے نا ہم فلاں اور فلاں کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائے, پہلے ہم اپنے آپ سے فرض سے آغاز کریں گے, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور پھر اپنے گھر کو فیملی کو ٹھیک کریں گے, فیملی کے ممبرز کو, پھر آگے جو ہے نا معاشرے میں جا کر ہم. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی دعوت کے آپ خود اس پر عمل کریں گے, پھر آپ کی بات وہ لوگ بھی سنیں گے, اس میں تاثر بھی ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی فرد اپنی ذات سے شروع کریں گے اور پھر آگے جو نا اصلاح کرنا وہ آسان ہوگا. مولانا صاحب یہ فرمائے کہ اصلاح معاشرے کے حوالے سے اگر اہمیت کی بات کریں, اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے, اور جو طیب صاحب نے بات کی ہے کہ فرد سے شروع کریں, اصلاح معاشرہ کے لیے فرد ضروری ہے, معاشرہ ضروری ہے یا حکومت ضروری ہے؟ تینوں میں سے کون جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کرے گا؟ ظاہر ہے معاشرے کا ایک الگ رخ ہے, حکومت کا ایک الگ رخ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس وقت یہ آپ کا بہت اہم ترین سوال ہے, اور اس کی اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو اس وقت معاشرے کی جو صورتحال ہے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اور وہ بگڑتی ہوئی صورتحال یہ ہے کہ ہم اخلاق کے نچلے ترین درجے پر پہنچ چکے ہیں بحیثیت مسلمان. یعنی سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بحیثیت مسلمان اپنا کیا کردار ہے, یعنی اس کردار سے ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں. اچھا, ہماری نوجوان نسل اس وقت کس کردار کی کس بیس پہ کھڑی ہے, یعنی وہ اپنے لیے ترجیحات کیا رکھتی ہے. اچھا, پھر تیسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, کیا وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے اس معاشرے کی اصلاح میں مددگار ثابت ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. اور اسی طرح ہم اپنے جو عام جو خواتین ہیں, معاشرے کے اندر خواتین کا بہت بڑا مقام ہے, یعنی وہ خواتین جو نئی نسل کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں یا پروان چڑھا رہی ہیں, تو ان کا معاشرے کے اندر کیا رول ہے. تو جب یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم جتنا بھی اس کو پازیٹیو دیکھیں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں ہمارا معاشرہ اس وقت اخلاق کے نچلے درجے پر پہنچ چکا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ بحیثیت مسلمان ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری تعلیمات, ہمارا قرآن, ہماری حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, اور اعلیٰ درجے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے فائز تھے. اور قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو ہے نا وہ اس میں سارا کچھ اس میں موجود ہے. تو اب جو آپ کا سوال ہے, تو اس سوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوئی چیز الگ نہیں ہے. اگر آپ ہر سیگمنٹ کو الگ الگ دیکھیں گے, فرد کو الگ طور پہ دیکھیں گے, معاشرے کو الگ طور پہ دیکھیں گے, پھر اصلاح کے لیے الگ سے کریں گے, پھر حکومت کو آپ الگ سے ڈسکس کریں گے, تو یہ معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. اب ہر فرد اپنی انفرادی زندگی کی بات کرتا ہے اور انفرادی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کا جو ماحول ہے وہ اس ماحول کو اچھائی پروان چڑھانے کی طرف اس کو نہیں متوجہ کرتا, یا اس کی اندر کی جو کیفیت ہے وہ اس کی موٹیویشن نہیں مل پاتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم صرف معاشرے کے فرد کو ہم اصلاح کریں گے, اور معاشرے کے جو دوسرا سیگمنٹ ہے جو اجتماعیت ہے اس کے اندر, یعنی اجتماعی ماحول ہم نہیں دیں گے اپنی سوسائٹی کو کہ جس کے اندر اصلاح کا پہلو موجود ہو, جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت بہتری رکھی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور ہم اجتماعیت کو ٹھیک نہیں کرتے.
یعنی اسلامی معاشرہ اگر ہم دیکھیں، اور پھر ظاہر ہے معاشرے کی ہم اصلاح اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو اسلامی معاشرہ بناتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ بنتا ہے تو اس کی وہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، فلاحی معاشرہ بنتا ہے. تو اس معاشرے کو جب ہم فلاحی معاشرہ بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں نیکی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور برائی کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے نا فحاشی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری برائیاں ہیں، ہمارا گالم گلوچ ہے، بد کلامی ہے، بد زبانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ملتی جلتی معاملات کے اندر خرابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنی بھی یہ معاشرے کی خرابیاں ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ پنپنا ان کا کم سے کم تر ہو جاتا ہے، تو ان میں اصلاح کے پہلو زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم جب سیگمنٹ ان کا ہم نے تذکرہ کر لیا، تو ہم اگلے تیسرے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں، ریاست کے اوپر جاتے ہیں. دیکھیں آپ، اگر ریاست بحیثیت مجموعی ایسے قوانین پر عمل درآمد نہ کروائے کہ جو موجود تو ہوں لیکن وہ کاپیوں اور کتابوں میں موجود ہوں، یا اسمبلی کے فلور کے اوپر ہی موجود ہوں، تو ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، اور معاشرہ ریاست کی ترجیح میں شامل نہ ہو، اور ریاست کے جو شہری ہیں وہ ریاست کی ترجیح میں شامل نہ ہوں، تو پھر یہ سوسائٹی پنپ نہیں سکتی ہے. آپ کی جتنی بھی اصلاح کی کوششیں ہیں وہ فرد اپنی ذاتی حیثیت میں کرے گا، لیکن دوسرا فرد اس سے متاثر نہیں ہوگا. اسی طرح معاشرہ اگر اجتماعی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہے گا تو وہ بھی معاشرے کے اجتماعی نتائج کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. اور پھر آپ جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے، وہ ایک ایسا معاشرہ بنائے، وہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے ادارے کھڑے کرے، اور باہم جو ہے نا وہ خاندانی نظام اس طرح مضبوط ہو کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اصلاح بڑھتی جائے. تو اگر معاشرے کے اندر ریاست کا جو کردار ہے وہ مائنس ہو جائے گا، اور اسی طرح معاشرہ اجتماعی ماحول فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، فرد اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو معاشرہ خراب ہوگا. اور اس وقت ہمارے پاس عملی جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کی جتنی بھی کارگر کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہم انفرادی حیثیت میں کرتے ہیں، جماعتی حیثیت میں کرتے ہیں. تبلیغی جماعت ہے وہ اپنی طور پہ اس معاشرے کی اصلاح کر رہی ہے، لیکن اس معاشرے کی اصلاح کا اثر اجتماعی ماحول پر نہیں پڑ رہا. اچھا، اسی طرح باقی جتنی بھی جو دعوتی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ اپنے طور پہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کی کوششوں کا اثر معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کی اصلاح پر نہیں ہو پاتا. تو اس کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور ریاست ظاہر ہے پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں کوئی قانون ایسا نہیں بنائیں گے کہ جس قانون کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا آئین تو اسلامی ہے، لیکن جو ریاست اپنا جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی ریاست کو، جو ریاست کا پورا ایک سسٹم بننا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جاپان گیا تو جاپان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں صفائی کا بہت اچھا نظام ہے. ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا فراڈ کم سے کم کرتے ہیں، بلکہ نہیں ہوتا. اچھا، قتل و غارت گری نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، وہاں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے. اور وہاں پہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اپنے معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست اس طرح کا سسٹم بنانا چاہے اور اس ریاست کے اس سسٹم کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہے اور آسانیاں پیدا کر دے، تو لوگوں کو جھوٹ بولنے کا شوق نہیں ہے. یعنی لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں اور سچ کی طرف جانا چاہتے ہیں. جہاں سچ بولنے سے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، معاشرے کے اندر سے آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے، اور آپ کے اپنے معاملات کی خرابیاں ہوں، تو پھر لوگ کچھ نہ کچھ تو طریقے نکال لیتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اس کے حکمران اسلامی ریاست کے وہ نمائندے ہونے چاہیے، اور ان کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک اصلاح کی جو تحریک ہے، اس تحریک کو کسی پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ ریاست کا یہ اپنا ایک کردار ہے کہ جس کردار کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے جاپان کی مثال دی اور کہا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو ظاہر سارے مسلمان ہوتے ہیں، تقریباً 90% مسلمان ہی لوگ ہیں، کہ وہ الیکشن میں وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں. اس سے قوم کو ایک غلط اثر ملتا ہے.
سیاستدانوں کے لیے اصلاح کے لیے کون سی چیزیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف، آپ نے تبلیغی جماعت کی مثال دی، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ہر بندہ مسلمان ہے اور ہر بندہ اپنے مسلک یا اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس جماعتی نظم و نسق کو اقامت دین کے لیے یا ایک اسلامی حکومت کے لیے ایک جھنڈے تلے کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا تو قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور پھر جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ مطلب قرآن کا تو قرآن کی ہر آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وہ ہمیں ان دو چیزوں کی تکمیل کے لیے نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس سینس میں دیکھیں، جس طرف آپ نے، یعنی میں آپ کے پہلے سوال کے حصے کو لیتا ہوں کہ اس وقت ظاہر لوگ جو الیکشن میں آتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن کے ہنگامے کے اندر تقریباً 90% مسلمان معاشرے کے اندر ہونے کے باوجود بھی یعنی ہماری جو بات ہے وہ دوسرے کے لیے موٹیویشن نہیں بن سکتی ہے۔ یعنی ہم مطلب سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لالی پاپ دیتے ہیں، اور چونکہ یہ معاشرے کا کلچر ہے اور اس کلچر کے اندر وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ اپنا راستہ نکالتا ہے، یعنی جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، اور وہ کامیابی مل جاتی ہے۔ تو معاشرہ اس وقت ہمارا خرابی کی انتہا پر ہے۔ یعنی اس وقت جو پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ماحول ہے تو وہ ہمارا خرابی کی انتہا پر ہے، وہ ہم کسی ایک سیگمنٹ کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ البتہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے، سیاستدانوں کے لیے کچھ ایک میرٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ کون سا سیاستدان ایسا ہے کہ جس نے الیکشن میں جانا ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی تذلیل نہیں کرے گا، وہ احساس جو ہے نا وہ ذمہ داری سے کام کرے گا، وہ معاشرے کے اندر اصلاح کرے گا۔ اگر یہ پیٹرن ان کے لیے سیٹ ہو تو لوگ بھی اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے جب ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں تو پاکستان کا مسئلہ اور بھی ہے کہ یہاں سیاست چند خاندانوں کے اندر محدود ہے اور چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح چند وڈیروں کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے طور پہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک معاشرے کی اصلاح، اسلامی نظام اور اسلامی اقدار اور روایات کا فروغ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاست اور اپنی سیاست کے نتیجے میں اپنے مفادات کی تکمیل کی بات کرتے ہیں۔ تو جو دوسرا جو آپ کا بات ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں نے یہ جو بات پہلے کی ہے اسی کی تکمیل کے لیے وہ بات ہے کہ دیکھیں، جب تک پاکستان کے اندر، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، اقامت دین کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اور دنیا کے لیے ایک ماڈل بننے کے لیے کہ یعنی اسلام ہوتا کیا ہے اور اسلام کی برکات کیا ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب تک اس کی جد و جہد نہیں ہوگی اور یہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کی طرف لے کر اپنے آپ کو نہیں جائے گا، اور یہ ایک بحثیت مجموعی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دیکھیں دین کے قائم کرنے کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب اختلاف ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بہت سارے فرقے موجود ہیں، مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف مذہبی تنظیمیں موجود ہیں، ہر فرد اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، حق کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق تو ٹھیک ہے، سب کے پاس تھوڑا تھوڑا تو حق موجود ہے، لیکن اصل حق یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی نظام کو بنانے کی کوشش کریں، اجتماعی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ ناظرین، مولانا الطاف صاحب کی گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا مولانا صاحب، بات چل رہی تھی مختلف اسکول آف تھاٹس کو، ان دینی جماعتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ دیکھیں، جب تک ہم سارے لوگ اس بات کی طرف نہیں آئیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اچھا جہاں اختلاف کی بات آ جائے گی تو غالب ہوگا تو کس کی فقہ کے مطابق فیصلے ہوں گے، مطلب یہ تو بہت بعد والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں،
اصل مسئلہ اسلام کے غلبے کا ہے اور اسلامی معاشرے کے قیام کا ہے. اصلاح معاشرہ کی جو پہلی سیڑھی وہ یہی بنتی ہے. تو اگر ہم سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, اور اللہ کا دین جتنا عرصہ مغلوب رہے گا اور وہ ریاست کی شکل میں نہیں بدلے گا, وہ ریاست نہیں بنے گا, وہ شریعت کا پورا سسٹم نہیں بنے گا, اس وقت تک اس کی برکات ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس نقطے کے اندر سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس بنیادی نقطے کو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ اور سارے یعنی جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں یہ سارے کے سارے اس کو مانتے ہیں. لیکن اب اس کو ماننے کے بعد جو اگلا لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرف لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں کہ آپ ہماری چھتری کے نیچے آ جائیں. دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوں تو وہ اس کمرے کی اگر چھت ہی نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی چھتری پکڑ لے گا اور بارش سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس بارش سے بچ کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لے گا اور لوگوں کو بھی دعوت دے گا جی آپ میری چھتری کے نیچے آ جائیں, تو ٹھیک ہے لوگ چھتری کے نیچے تو آ جائیں گے اور تھوڑے سے وقت کے لیے وہ اس بارش سے بھی بچ جائیں گے. لیکن جو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ چھتریاں تو کم پڑ جائیں گی, تو اس کا جو مستقل حل تو یہ نہ ہوا. اصل مستقل حل یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی چھتری کے نیچے لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے ہم سارے مل کر ایک بڑی جو چھت ہے نا اس کی تعمیر کی بات کریں, اس کے بنانے کی بات کریں, اس کو لانے کی بات کریں. جس وقت ہمارے کمرے کے اوپر چھت پڑ جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں کسی چھتری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم سارے لوگ محفوظ ہو جائیں گے اور اس محفوظ ہونے کا جو رزلٹ ہے وہ معاشرے کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے. اس نقطے کی طرف اگر ہم لے کر آئیں لوگوں کو تو یہ بہت آسان ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, یعنی پاکستان کی قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تباہیوں کے پھیلانے والے زیادہ لوگ ہیں, تباہ کاریاں پیدا کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. ہم اور آپ جس میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, اس میڈیا کا جو 97% جتنا بھی ہے وہ ان کا جو پروگرام کا جو تھیم ہے وہ سارے کا سارا معاشرے کی تباہی کے اوپر منحصر ہے, وہ سارا ویورشپ کے اوپر منحصر ہے, اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا بزنس اس کے ساتھ منسلک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جانے کے بجائے یہ معاشرے کی تخریب کاری کا باعث بن رہی ہیں. لہٰذا جو مذہبی لوگ ہیں, جو اصلاح پسند لوگ ہیں, جو اس معاشرے کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی بنیاد پر معاشرے کی تکمیل چاہتے ہیں, ان سارے لوگوں کو ان تباہ کاریوں سے باخبر رہتے ہوئے معاشرے کے اندر انقلابی اور اقامت دین کی سوچ کو اور اللہ کے نظام اور اس غلبے کی بات کرنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, اگر اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو بچہ موبائل پہ کچھ اور سیکھتا ہے, اسکول میں کچھ اور سیکھتا ہے, والدین اس کو کچھ اور سکھاتے ہیں. یہ مختلف جو مناہج ہیں اس کو کیسے مینیج کیا جائے اور والدین اور اساتذہ کا اصلاح معاشرہ میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے اصلاح معاشرہ یہ دو الفاظ کا بہت ایک بہترین عنوان ہے, اور یہ سن کر ہر قسم کے اور ہر قوم کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بے شک غیر مسلم ہو, اس کے لیے لازمی نہیں کہ وہ مسلمان و غیر مسلم بھی اس میں وہ بھی شوق رکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہو جائے. اور اصلاح معاشرہ کا لفظ سن کے ہمارے لفظ میں وہ ساری چیزیں جو خراب ہو, جو گند ہے معاشرے میں, جو جس طرح کہ آپ نے کہا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اسکول آف تھاٹ جس طرح مختلف اسکولز ہیں, وہ سارے انسان کے ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ یار ایک صاف اور شفاف معاشرہ ہو. اب ہم اصلاح معاشرہ کا آغاز کہاں سے کریں گے اور کیسے کریں گے اور کیا ایک ترتیب ہے؟ برادر الطاف بھائی نے تو کہہ دیا کہ انہوں نے فرد اور معاشرہ پھر حکومتی سطح شروع کیا. میں اوپر سے کہتا ہوں کہ دیکھیے حکومت کے سلسلے میں ہر حکومت بے شک وہ غیر مسلم ہو اور ہر قوم دنیا میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں وہ یہ ان کا یہ مطلب خواہش ہے ان کی اور یہ طلب ہے ان کا کہ ہمارے بچے, ہمارا معاشرہ, ہمارے خاندان, ہماری فیملی ہر سطح پر جو ہے نا اسلام معاشرہ کا پے کر ہو. لیکن یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟ اب جس طرح کہ آپ نے اسکول کی بات کی ہے, ہمارا بچہ اسکول جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو معاشرے میں دوسرے کام ہے وہاں جاتے ہیں, مختلف کاموں میں وہ مصروف رہتے ہیں. اب اسکول کی بات ہم لے تو مختلف اسکول ہوتے ہیں. اب معیارت راستے میں مطلب اسکول ہے, وہاں بچے جا کر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, اور یہ
جس چیز کو ہم روایت کہتے ہیں، روایت اور سماج اور اس طرح کے رسم و رواج، یہ وہ چیزیں ہیں کہ بچہ بچپن سے سیکھ کر جو اس نے سیکھ لیا اس پٹی پر، وہ بے شک جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی جس نے بچپن میں جو کچھ سیکھا ہے وہی اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس کو ٹھیک لگتا ہے۔ اب ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول بھی اب مختلف ہے، کبھی انگلش، اردو میڈیم، اس طرح کے، پھر اس کے علاوہ مختلف تھاٹس ہیں۔ مطلب یہاں تو پاکستان میں الحمدللہ مختلف اسکولس ہیں اور سب کو آزادی ہے، لیکن جو لازمی باتیں ہیں اور جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت تو اسلامی روشنی میں ہو جائے، دین کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس کی تربیت ہو جائے۔ اب جب میں نے دیکھا ادھر کوئی فنکشن تھی، اس میں اندر گیٹ کھلا ہوا تھا، باہر مطلب رش بھی تھا، جو طالبہ و طالبات تھی، وہاں ایسا ماحول تھا، آپ مطلب ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسکول ہے، کیونکہ وہاں جو لڑکیاں تھی ان کا جو لباس ہے، ان کا جو رہن سہن تھا وہ، اور وہاں مطلب سنگز اور سارے جو ہے گانے بجانے وہ لگے ہوئے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کیا پروگرام تھا، لیکن ہے تو اسکول، اوپر سے بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب یہ چیزیں حکومت کی ہے کہ حکومت اپنے رعایا کی، اپنی قوم کی اور ریاست کی تربیت کرے۔ اب اگر حکومت نہیں کرتے تو کیا کریں؟ وہی میں کہتا ہوں، اگر حکومت نہ کرے تو پھر اس کے نقصانات یہ ہوں گے۔ اب یہ تو فرض لازمی نہیں کہ جتنے لوگ شہری ہیں وہ سب کے سب وہ ان کا یہ مطلب ایک مائنڈ ہو اور ان کی خواہش ہو کہ یار معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں بھی کہتا ہوں معاشرہ ٹھیک ہو جائے، دوسرے بھی کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، پروگرامات بھی کرتے ہیں، اور بہت سے پاکستان میں تنظیمیں و تحریکی ہے وہ اس حوالے سے، ہر تنظیم جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، ہر جو سیکولر ہے یا دینی مذہبی ہے، ہر کوئی ان کے ماٹو میں یہ بات شامل ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام بہترین انداز میں ہو جائے، لیکن ہو نہیں رہا۔ حکومت بھی کافی زیادہ اقدامات کر رہی ہے، تحریک تنظیم بھی کرتی ہے، مختلف لوگ بھی کرتے ہیں، یہ اسکول ادارے بھی کرتے ہیں، اسکول یونیورسٹیاں، لیکن پھر بھی کمی بھی نہیں۔ وجہ جو میں سمجھ رہا ہوں، میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف منہ سے زبان سے کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہو جائے، لیکن عملی طور پر میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اب جب عمل نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ میں دوسروں کو تو کہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے لیے کام ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جب میں عمل نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے کہ اس پر جب عمل نہ ہو جائے تو یہ کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اچھا، اگر استاد کی بات کی جائے تو استاد ویلاگ بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے یعنی پسندیدہ اس کے لیے ویوز کے لیے لینے کے لیے طلباء کے سامنے سیلفی بھی بنا رہا ہوتا ہے، ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک غلط امیج اور غلط پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے استاد کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اصلاح بھی ہو جائے اور لیکچر بھی ہو جائے؟ یہاں اب دو اشخاص ہیں، ایک تو گھر سے والد صاحب ہے یا ان کے بڑے ہیں، بھائی ہے، اور ادارے میں جو ٹیچر ہے، استاذ ہے۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ استاد والد صاحب اپنے بچے کو بھیج دے اسکول میں، اس نیت سے بھیجتے کہ ان کی تربیت ہو جائے اور سیدھا ایک روڈ میپ مل جائے ان کو، لیکن وہاں ایسے لوگ، یہ ادارے کو یا اسکول کے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے جو قوم کی اور بچوں کی تربیت کر سکے۔ لیکن جب ہم وہاں ایک مطلب نالائق بندے کو وہاں بیٹھائیں گے تو پھر سر بچے کی بچپن سے وہ غلط تربیت ہو جائے گی اور وہاں سے غلط سبق سیکھے گا، بجائے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ وہ صحیح تربیت حاصل کرے، ان کی مطلب صحیح رونمائی ہو جائے ان کی، اور زندگی کے لیے جو ہے ایک صحیح روڈ میپ مل جائے۔ مولانا صاحب یہ بات وجہ جو مولانا طیب صاحب نے کہا ہے، والدین تو تربیت کر دیتے ہیں، اچھا موبائل ہے، نہ والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ٹیچر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، نصاب میں ساری چیزیں موجود ہیں، جو آپ نے نظام تعلیم کی بات، وہاں بھی اسلامائزیشن موجود ہے، اسلامی نظام اور اسلامی تعلیم موجود ہے، لیکن بچہ دیکھتا ہے موبائل میں باپ بھی ساتھ کھڑا ہے، بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، عجیب و غریب ویڈیو بنا رہی ہیں، لڑکیاں ویلاگ بناتی ہیں، وہ دکھاتی ہے کہ میں سکول میں جانے سے پہلے کیسے تیار ہوتی ہوں، کنگھی کرتی دکھاتی ہے، اپنا لباس پہنتے بھی دکھاتی ہے، یہ سارا سسٹم ہے۔ اب سکول تو اپنی تربیت دے رہا ہے، والدین بھی اپنی تربیت دے رہے ہیں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، وہاں ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن باتوں کا آپ نے کہا کہ مطلب ٹیچر بھی بہت مطلب استاد بھی تربیت دیتا ہے، والدین بھی تربیت دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو مطلب یہ جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل جو میڈیا ہے، یہ
یہ کیوں اس پہ لے کر جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو والدین جو ہے نا وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ آج کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں, اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں وہ تربیت کرتے ہیں, اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تربیت پر وہ ہے. لہٰذا میں یہ بالکل بہت ضروری ہے اس بات کی اصلاح کرنا کہ یہ سارے کے سارے جو اتنے بھی ادارے ہیں, یعنی گھر کا ادارہ ہے, والدین ہیں, تو والدین ایسی نسل ہم سارے لوگ والدین بن چکے ہیں کہ جن کو خود تربیت کا پتہ نہیں ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری خود تربیت ہونے کی ضرورت ہے. اور دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ پیرنٹس کی اپنی ایک تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں, وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان یعنی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے بھی میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو اصول اسلام نے طے کیے ہیں, جو اخلاقیات طے کیے ہیں, جو ایک پورے کا پورا آپ کو ایک پورا سٹرکچر بنا کر دیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے, تو پہلی بنیادی ذمہ داری والدین کو یہ ادا کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اسکول کے اوپر نظر رکھیں. اسکول کے اندر ان کو کیا ایجوکیشن سسٹم دیا جا رہا ہے, ان کو کیسا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آج کے آپ تعلیمی اداروں کو دیکھیں نا, آج کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے گھر مسلمان نہ ہوں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ بچوں کو مسلمان نہیں رہنے دیتا. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات ہے, سب کے سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ان کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہیں, اور ان کے اساتذہ بھی اب وہ اسلام کی بات نہیں کرتے, اسلامی اخلاقیات کی بات نہیں کرتے, اور اخلاقیات کا درس نہیں دیتے. وہ صرف اور صرف ان کو کتاب پڑھا دیتے ہیں اور لٹریچر پڑھا کر اس کے بعد ان کو ڈگری ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. یہ اوقات الرجال اس طور پر ہم نے پورے معاشرے نے پیدا کیا ہے. اور اسی طرح جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں, میں نے میڈیا کی بات بھی کی, تو میڈیا تو اس وقت سب سے بڑا مجرم ہے کہ وہ ایسا کنٹینٹ کیسے وہ آنے دیتا ہے سامنے کی جس کنٹینٹ کے اوپر ہماری نسلیں تباہ ہوتی ہیں, ہمارے بچے تباہ ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹا موبائل ہے تو یہ سب سے بنیادی جو ہے نا وہ ٹول ہے کہ جو ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ بچہ جن چیزوں سے ہم اپنے گھر میں انفرادی حیثیت میں روک رہے ہوتے ہیں, بچہ آسانی سے اور بڑی آزادی سے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی یہ آخری والی توجہ اپنی جگہ پہ بہت درست ہے کہ میڈیا مائنڈ سیٹ بناتا ہے, مائنڈ سیٹ کرتا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا میڈیا ماحول بناتا ہے, میڈیا چیزوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. تو میڈیا سے منسلک جو لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تربیت کی بات کرتے ہیں, اب ان کو ویورشپ نہیں ملتی ہے, ان کو معاشرے کے اندر پذیرائی نہیں ملتی ہے, جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کے اللہ تللوں میں لگ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کو تو اپنا یہ رول پلے کرنا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اگر ایک دریا آ رہا ہو اور وہ دریا اپنے ساتھ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لے, اور اس سیلاب کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں وہ آنا شروع ہو جائیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہے نا ان کو نہیں بند کر سکتے. تو اس طور پر ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو بہتر الگ طور پہ کریں گے کہ ہم پورے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جب تک سسٹم نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا, اور اس نظام کے اندر ہم اصلاح کی بات نہیں کر سکتے. انفرادی حیثیت میں سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں, کریں گے, لیکن وہ اجتماعیت کی شکل نہیں دار سکتا. ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. معاشرے کی ٹھیک کے لیے حکومت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, حکومت کا ٹھیک ہونے کے لیے لوگوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, لوگوں کو ٹھیک ہونے کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. اچھا من صاحب, یہ بتائیں کہ آج کے معاشرے میں اصلاح معاشرے کے لیے کون سے چیلنجز ہیں, کون سی رکاوٹیں ہیں, اور ان کا حل کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے, نہ کوئی نصاب رکھتا ہے, لیکن ایسی بنیادی باتیں اور ایسی بنیادی چیزیں جو وقت کی ضرورت ہے اور وقت کے لیے جو اہم ہے, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف رسم و رواج ہیں اس کو ختم کرنا, یا ہم معاشرے کی اس میں فرد کی بات کریں تو فرد کی اصلاح یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر معاشرے میں ایک فرد وہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے, وہ بغیر تربیت ہو, اس کی تربیت نہ ہوئی ہو, تو معاشرہ وہ جو چیلنجز ہیں, ہمارے اہداف ہے, وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس طرح
اب ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوس ہیں, گھر کے ممبرس ہیں, معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں, ہم دوسرے کے حق جو ادا نہیں کرتے, وہ ہم جانتے نہیں, ان کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ہم اہداف حاصل کریں گے تو فرد کی اصلاح اور دوسروں کے جو حقوق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, اب دیکھیں ہم تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ہمارا لین دین ہے, لیکن اس میں ہم حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے. اصلاح صرف یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں باتیں بھی اچھی کرتا ہوں, میرا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ٹھیک ہے. اصلاحی معاشرہ میں اگر کوئی بندہ کہیں کہ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں دوسرے کی, تو اس کا اٹھک بیٹھک, اس کے لین دین, اس کے جو ہے نا تجارت, ہر حوالے سے اور زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں اس سب شعبہ جات میں اس کی تربیت اس حوالے سے کہ وہ دین کے حوالے سے بھی ایک مربی کی حیثیت رکھتا ہوں, دوسروں کے لیے ایسی زندگی گزارے کہ وہ اس کو دیکھ کر, دیکھیے اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن ایسی زندگی گزارے کہ لوگ اس کی مثال لے کے دیکھیں فلاں اس طرح, وہ اس کی زندگی ایسی ہے, اس کی تجارت ایسی ہے, اس کی جو فلاں مصروفیت ہے ایسی ہے. تو جو چیلنجز ہے اس کے لیے ہمارے جو اہداف ہے وہ حاصل کرنے چاہیے. انشاءاللہ پھر وہ جو سیدھا اور ایک روڈ میں معاشرہ ہے اصلاح جو مطلوب ہے وہ انشاءاللہ پھر حاصل. مرحلے پر نا یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ معاشرے کی اصلاح کا کام کیسے شروع کیا جائے, تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے علاقے میں جو نیلم ویلی ہے جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں, اس علاقے کے اندر ہم نے علماء کو جمع کیا, وکلاء کو جمع کیا, اسی طرح جو بزنس مین ہیں ان کو جمع کیا, سول سوسائٹی ہے اس کو جمع کیا, جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جتنے اسکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے یا سرکاری ہیں ان کو جمع کیا, اور ان سب کو جمع کر کے ہم نے اپنا یہ جو درد ہے اصلاح معاشرے کا یہ ان تک پہنچایا, اور ان کو یہ بتایا کہ جی یہ بہت ضروری ہے معاشرہ, اگر ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا تو پھر ہم آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی. تو اس درد کو سمجھتے ہوئے وہاں پہ ہم نے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اپنے ساتھ الائن کیا, اگرچہ یہ کام ریاست کے کرنے کا لیکن ہم سارے لوگوں نے مل کر وہاں یہ کام کیا, اور اس میں علماء بھی ہیں, اس میں وکلاء بھی ہیں, اس میں بزنس مین بھی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کو زبردستی نہیں, بائی فورس نہیں, بلکہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر کے اور ان کے ساتھ مختلف طرح کے سیشنز کر کے کہ جی بالفرض تاجر ہے, تاجر مطلب دو نمبر چیزیں بیچتے ہیں یا ایکسپائر چیزیں بیچتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں, تو ہم نے تاجران کو بلایا, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی, یا بازار کے اندر آنے والے لوگ ہمارے جو کلچر ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ہم نے بتایا. وکلاء کے ساتھ بات کی کہ آپ صرف لوگوں کی جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی وکالت نہ کریں کہ صرف آپ نے اپنے بزنس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, بلکہ آپ نے جو مظلوم ہے اس کا ساتھی بننا ہے, تاکہ جو ظالم ہے اس کی بےخونی کی جائے. تو اس طرح سے اگر ہم ہر جگہ پر ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو فورم ہیں وہ جو کسی سیاسی جماعت کے نہ ہوں, کسی مذہبی جماعت کے نہ ہوں, بلکہ ظاہر ہے یہ سارا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. دیکھیں آپ دیوبندی ہیں وہ بریلیوں کے پاس نہیں جاتے. مولانا یہ بہت آپ کی اچھی کاوش ہے. مولانا الطاف صاحب تشریف لانے کا بہت شکریہ. مولانا طیب صاحب تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین, اصلاح معاشرے کے حوالے سے آج کی گفتگو سنی ہے. اصلاح معاشرے کے حوالے سے جو بھی تقاضے ہیں وہ والدین کے حوالے سے ہوں, ٹیچر کے حوالے سے ہوں, معاشرے کے حوالے سے ہوں یا ریاست کے حوالے سے, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.